बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत है। आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत में बड़े ही अहम और बड़ी ही हलचल वाले हैं। उसकी वजूहात सामने है कि 27वीं आईनी तरमीम आ चुकी है। क्या पीपल्स पार्टी इसको वोट करेगी या नहीं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीपल्स पार्टी पे कौन से प्रेशर हैं और एज ऑफ नाउ पीपल पार्टी का स्टैंड क्या है। 27वीं आईनी तरमीम जो है, जिसके लिए पूरा ही एक जाल बिछाया गया, पूरी कोशिशें की गई। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट कर दिया, नहीं। असल गेम क्या है, पीछे कहानी क्या है, सारी आपको बताते हैं इस व्लॉग में। दूसरी अहम चीज़ कि इसको 27वीं तरमीम लाने से पहले वर्किंग क्या कुछ की गई है, वकला की इस टाइम कितनी हमायत है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जो कि जमहूरी इक़्तिदार होते हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उसको वो स्नब कर रहा है, उसमें कमी ला रहा है। मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि हो क्या रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। नाज़रीन, आपको पता है कि कल जो है वो परसों बार के इंतखाबात थे। बार के इंतखाबात के रिज़ल्ट आने के बाद जो है मंडे वाले दिन कहा गया कि ये तरमीम लाई जाएगी। आज सुबह में ये जब तरमीम के हवाले से ट्वीट किया तो मैंने आपको इसकी डिटेल्स पिछले व्लॉग में बता दी हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब वॉज द फर्स्ट, राय साकिब साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मंडे वाले दिन ये तरमीम आ रही। अब मंडे का दिन क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि नाज़रीन, इंतखाबात के रिज़ल्ट, पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात के रिज़ल्ट सामने आ गए हैं। उन इंतखाबात के रिज़ल्ट से आपको ये मालूम हो जाना चाहिए, जो एहसन बोन ग्रुप है, जो कि इस टाइम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की हमायत करता है, वो जीत चुका है। पाकिस्तान बार कौंसिल वो बॉडी है जो कि अगर कोई भी मुल्क में आईनी तरमीम आए, वकला ने मुखालफत करनी हो, तो सबसे बड़ी बॉडी बार कौंसिल है। बार कौंसिल में इस टाइम ना सिर्फ DHA के प्लॉट्स बांटे गए हैं, बल्कि आपको पता है कि इनको ग्रांट्स बड़ी मिली हैं, इनको वारे न्यारे हो गए इन वकीलों के, इनको जो है प्लॉट्स के साथ साथ जो मरात हैं वो बड़ी मिली हैं। इनके फंड्स ना सिर्फ इंक्रीज़ किए गए हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेज दिए गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें की गई हैं इस वजह से कि इनकी हमायत हासिल की जा सके। मुल्क में अगर कोई भी कुछ आइनी लिहाज से होता है तो सबसे पहले मुखालफत जो है वो बार कौंसिल्स की जानिब से की जाती है। और बार कौंसिल्स में इस टाइम एहसन बोन ग्रुप जो है वो लीड ले गया है। उसकी तकरीबन 18 सीटें हैं। पिछली दफ़ा जो इंतखाबात हुए थे 23 में से 17 सीटें ली थी, इस दफ़ा 18 सीटें ली हैं। इसका मतलब है मेजॉरिटी के साथ जो है वो जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की फेवर करने वाले वकला हैं वो मौजूद हैं। पहला ही जो गेम है वो यहाँ पे सेट की गई। इस गेम को सेट करने के बाद एक सॉफ्ट लॉन्चिंग की गई इस आइनी तरमीम की, जो कि हमें देखने को मिल रही है बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, ये मैं एक एक करके आपको सारी एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या वजूहात हैं। लेकिन ये बात है कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। इस टाइम जो है वो 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। कल नाज़रीन सेनेट का इजलास बुला लिया गया है, कल 5 बजे सेनेट का इजलास है। परसों के दिन जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। और इन दोनों सेनेट और कौमी असम्बली के एजेंडे में देखें तो आपको मालूम होगा कि 27वीं आइनी तरमीम एजेंडे का हिस्सा नहीं है। वो क्यों नहीं है? पिछली दफ़ा भी अगर थोड़े से आप माजी में चले जाएं तो 26वीं आइनी तरमीम जब आई थी तो एकदम से एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाई गई थी। इजलास होते रहे थे, एकदम से अचानक फिर ऐसा हुआ कि मौलाना के घर गए, जब मेजॉरिटी हासिल हो गई, मौलाना ने इत्तफाक राय कर लिया तो वो एजेंडे में डाली गई विदाउट डिबेट। आपने 26वीं आइनी तरमीम जो है वो कुछ घंटों में मंजूर कर ली और वो पार्लियामेंट से उसी दिन मंजूरी होगी। क्या 27वीं आइनी तरमीम भी ऐसी मंजूर होनी चाहिए? एक ऐसी तरमीम जिसमें आप 18वीं आइनी तरमीम को रोल बैक करने जा रहे हो, एक ऐसी तरमीम जिसके ज़रिए आप आइनी अदालत का नया क़याम आइनी अदालत का होने जा रहा हो, एक ऐसी तरमीम जिसके ज़रिए आप आर्टिकल 243 जो मुल्क में आर्मी चीफ के तैनाती का आर्टिकल है उसमें तरमीम करने जा रहे हो, एक ऐसी तरमीम जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे की तैनाती के हवाले से कानून साजी को एक नया रंग दिया जा रहा हो, एक ऐसी तरमीम जिस पे आप जजेस के तबादले की बात करें, क्या वो विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट ड्यू डिबेट, विदाउट
آپ یہ کہہ سکتے ہیں اینی ڈیو ڈیلیجنس وہ پیش کی جانی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ عوام کا حق نہیں ہے؟ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ کر کے بتا دیا کہ طاقت کیا ہوتی ہے، طاقت کا زور کیا ہوتا ہے، کس طرح سے راتوں کو MNAs اٹھا کے زبردستی ترمیم کی جاتی ہے. کیا یہ دوبارہ سے 27ویں ترمیم میں ہم دیکھیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری پہ اس ٹائم ناظرین بڑا پریشر ہے، اور بلاول بھٹو زرداری پہ پریشر اس وجہ سے ہے کہ بلاول صاحب مستقبل کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. مستقبل کے وزیر اعظم بننے کے لیے جو رستہ ہو کے گزرتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ صرف مقبولیت نہیں، قبولیت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور قبولیت کے لیے جو دروازہ ہے وہ ایک ہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. اگر آپ قبول ہوں گے تو آپ جو ہے وہ صاحب اقتدار بن سکیں گے. تو بلاول کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس ٹائم وہ یہ ترمیم بن کے آ گئی ہے، اور بلاول صاحب چونکہ وہ فیوچر پرائم منسٹر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو زرداری صاحب سے اب لے اینڈ دے ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے 5 سے 6 فیکٹرز ہیں جو کہ انٹروین کرنے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا. آپ کو میں نے بتا دیا کہ ابھی تک ایجنڈے پہ شامل نہیں کی گئی، لیکن قوی امکان یہ ہے کہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے منظور کرائی تھی وداؤٹ ڈیبیٹ، ہو سکتا ہے 27ویں آئینی ترمیم بھی اسی طرح سے منظور کرائی جائے، ہم پر مسلط کر دیا جائے. ہم تو ویسی بھیڑ بکری ہیں، جہاں پہ چاہو ہمیں آنکھ دو، جو چاہو ہمارے ساتھ کر لو، ہمیں اٹھا کے کبھی لے جاؤ، ہمیں کبھی جو ہے وہ نئی قانون سازیوں کے ذریعے نئے ٹیکس متعارف کرا دو، کبھی ان ٹیکسز کو بڑھا دو. تو ہم تو ویسے ہی بھیڑ بکری ہیں، ہمارا کیا کہنا. لیکن جن لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہے ان پر بھی پریشر کیا ہے، میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ایک نیوز آئی جو کہ اعزاز سید صاحب جیو نیوز کے صحافی ہیں انہوں نے دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ وردی میں جو ہے صدر مملکت بن جائیں. صدر مملکت آصف زرداری کی کرسی جو ہے وہ خطرے میں ہے. یہ خبریں چلوائی گئیں، پھر بعد میں ان خبروں کی تردید بھی آ گئی، خبر سچی نہیں تھی، لیکن ایک پریشر کریٹ کیا گیا کہ زرداری صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. دوسری جو اہم چیز تھی وہ آزاد کشمیر میں ناظرین پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بننا تھا. پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے حوالے سے گراؤنڈ پہ سب چیزیں طے تھیں. بتایا گیا تھا کہ ایک نو کانفیڈنس موشن آئے گی، انوار الحق کاکڑ صاحب کو ہٹا دیا جائے گا، پیپلز پارٹی اپنا امیدوار آئے گی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر کھیلیں گے. لیکن وہ جو ہے نہیں کیا گیا. جو نو کانفیڈنس موشن تھی وہ کچھ دن ڈیلے ہو گئی. ڈیلے کیوں ہوئی؟ انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ بار کونسل کے انتخابات ہیں یہ ہو جائے، وہاں سے ایک چیز سیکیور کر لی جائے، اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بنانے کی باری آئے گی تو ان سے ڈیل کریں گے. اور ڈیل یہ ہوگی کہ 27ویں ترمیم میں حکومت کو ووٹ درکار ہیں، آپ 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ دیں گے، نتیجے میں آپ کا وزیر اعظم آزاد کشمیر میں بن جائے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں کہ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سندھ میں جو ہے نا پریشر ڈالنے کی بات ہوتی ہے، سندھ میں آپ کی کارکردگی کیسی ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں. میں آپ کو ایک ٹویٹ سناتا ہوں، اور وہ ٹویٹ جو ہے علیم خان صاحب کی جانب سے کی گئی. علیم خان صاحب جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اس سے پہلے کاف لیگ میں تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ کے بعد جو ہے وہ اب مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب کی کہاں سے ڈوریں ہلتی ہیں. علیم خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ذرا وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں جب کراچی سے آتا ہوں، کراچی کے شہر کا انفراسٹرکچر کی حالت دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے. یہ کسی بھی صورت ہمارے ملک کا معاشی مرکز کے شایان شان نہیں ہے. اپنے دور کے دوران میں نے لیاری ایکسپریس وے پر کام جاری رکھنے کو غیر تسلی بخش پایا، جس میں میں نے ممبر ساؤتھ کو فوری طور پر معطل کرنے کے احکامات جاری کیے. یہ میرا کراچی کی عوام سے وعدہ ہے کہ لیاری ایکسپریس وے کو ایک مثالی انفراسٹرکچر میں تبدیل کیا جائے گا. اس ٹویٹ کے ذریعے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو کام ہو رہا ہے یہ تسلی بخش نہیں ہے. کراچی میں جب بھی آتا ہوں یہاں پہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے. ان ادر ورڈز یہ جو علیم خان صاحب کی ٹویٹ ہے یہ ایک پریشر کے مترادف ہے جو کہ اس ٹائم پیپلز پارٹی پہ ان کی پرفارمنس کے حوالے سے ڈالا جائے گا اگر وہ 27ویں ترمیم میں شامل نہیں ہوئے. کیونکہ پیپلز پارٹی بڑی کنسرن ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم رول بیک نہیں ہونی چاہیے، صوبوں کو ان کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے. لیکن 18ویں آئینی ترمیم ہونے کے بعد سے وفاق اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ بات طے تھی کہ یہ جو ہے نا اتنا زیادہ شیئر
اتنے زیادہ پیسے وفاق سے چلے جائیں گے صوبوں کے پاس، تو اتنے پاس وفاق کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بجٹ جو ہے میں سارا کچھ چلا جاتا ہے، تو وفاق تو خالی کنگلا ہو کے بیٹھ جائے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو رول بیک کرنے کی وقتاً فوقتاً باتیں ہوتی تھیں، اور وقتاً فوقتاً ہم نئے آئے دن سوچے دیکھتے تھے. اب جو ہے ایک ترمیم کے یعنی 27ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی کہ صوبوں کو جو ان کے اختیارات ہیں، جو پیسے ہیں، ان میں وسائل میں کٹوتی کی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ وفاق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اور وفاق کو پیسہ چاہیے. تو اس وجہ سے جو ہے پیپلز پارٹی کو یہ ناگوار ہے، کیونکہ سندھ کا ڈیو شیئر وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں ملے. اسی ڈیو شیئر کی سہیل افریدی صاحب بھی بات کریں کہ NFC ایوارڈ ہمیں دیا جائے. تو اس وجہ سے اب جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک ڈیسیجن لینا بڑا مشکل ہو گیا. ان کی 18ویں ترمیم رول بیک ہو رہی ہے، ان کا پیسہ جو ہے ان کو نہیں ملے گا، ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. اور پھر آخری پوائنٹ جو اس میں یہ ہے وہ عمران خان صاحب کے نام سے بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ کل کو اگر عمران خان صاحب واپس آتے ہیں، ان کو ریلیکسیشن دی جاتی ہے، اگر عمران خان صاحب جو ہے اپنی سیاست کرتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کی سیاست کہیں پہ سٹینڈ نہیں کرے گی. آپ لوگ جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو کے رہ جائیں گے. اس ٹائم عوام جو ہے خان کے ساتھ ہے، ان سے ایک ہمیں بات چیت کرنے کی دیر ہے، وہ واپس نکلیں گے، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا لیں گے. تو اس وجہ سے آپ کے پاس تو کچھ نہیں رہے گا. تو ایک پریشر عمران خان صاحب کے خوف کا ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی سیاست آپ کی تو اپنے قدموں پہ ہی نہیں کھڑی ہوئی. تو اس ٹائم پیپلز پارٹی مشکلات کا شکار ہے. پیپلز پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا کرے. اور آن دا ٹاپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا وہ امبیشن جو وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، بہت ساری اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، بہت ساری ترمیمیں آئیں گی تو ان کو ویلکم کرنا پڑے گا. تو اب جو ہے پیپلز پارٹی اس ددلر میں دھنسے جا رہی ہے جس میں انہوں نے قدم رکھا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ آئینی عہدے لے کے بڑا زبردست ہو جائے گا، ہم پر کوئی تنقید بھی نہیں کرے گا، ہم کھل کر کھیلیں گے بھی، مطلب اپنی مراتیں انجوائے کریں گے، عہدے انجوائے کریں گے. اور ہم جب الیکشن ہونے لگے گا تو ہم ان کی اپوزیشن بن جائیں گے، اور ہم جو ہے پھر ووٹ بینک ہمارا آلریڈی سندھ میں سیکیور ہے. تو اب اس گیم میں خلل ڈال دیا اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس گیم میں جو ہے رائٹ ناؤ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس ٹائم جمپ ان کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی 27ویں آئینی ترمیم تو بہت ضروری ہے، یہ ترمیم نہیں ہوگی تو آگے معاملات نہیں چلیں گے. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگلے آنے والے دن اس سے مزید امپورٹنٹ ہوں گے. یہ کیا کچھ ہوتا ہے اس میں، تو یہ پیچھے ناظرین گیم چل رہی ہے، اور اس گیم میں جو ہے وکلا اور عدالتوں کو شانت کر دیا گیا ہے. ان کو اور بتا دیا گیا ہے جسٹس امین الدین خان جیسے ججز جو ہیں ان کی 5 سال کی حکمرانی بھی ہو سکتی ہے اگر آئینی عدالت آ گئی، کیونکہ 70 سال عمر کر دی گئی ہے ریٹائرمنٹ کی. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ویل کنیکٹڈ ہیں، وہ ان کو ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ ایک مطلب یعنی ظاہری بات ہے کہ جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں، انفارمیشن سے ہوتے ہیں، چیزوں کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. یہ اس کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم دونوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. 27ویں ترمیم جو ہے وہ آئے گی، اس پہ ووٹنگ بھی ہوگی. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ 27ویں ترمیم جو ہے اس طرح سے ایکسیپٹ نہ ہو جس فارم میں یہ آ رہی ہے، کیونکہ یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. کمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا آئکن ضرور دبائیں. اللہ نگہبان.